बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यद्रऊन बिल हसनतिस्सय्यिअत उलाइका लहुम उक़बत। और वो लोग जिन्होंने सब्र किया, खुशी को अपने रब की और कायम रखी नमाज और खर्च किया हमारे दिए में से पोशीदा और ज़ाहिर, और करते हैं बुराई के मुकाबले में भलाई, इन लोगों के लिए आखिरत का घर है। छठी सिफ्त ये बयान फरमाई वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम, यानी वो लोग जो खालिस अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए सब्र करते हैं। सब्र के मायने अरबी ज़बान में इस मफ़हूम से बहुत आम हैं जो उर्दू ज़बान में समझा जाता है कि किसी मुसीबत और तकलीफ पर सब्र करे, क्योंकि इसके असली मायने खिलाफ़े तबा चीज़ों से परेशान ना होना बल्कि साबित कदमी के साथ अपने काम पर लगे रहना है। इसीलिए इसकी दो किस्में बयान की जाती हैं। एक सब्र अलल तोआता, यानी अल्लाह ताला के अहकाम की तब मील पर साबित कदम रहना, और दूसरा सब्र अनिल माइसाती, यानी गुनाहों से बचने पर साबित कदम रहना। सब्र के मैंने इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम की कैद में ये बतलाया कि मुतलका सब्र कोई फजीलत की चीज़ नहीं, क्योंकि कभी ना कभी तो बेसब्री इंसान को भी अंजाम कार एक मुद्दत के बाद सब्र आ ही जाता है, जो सब्र गैर अख्तियारी हो। इसकी कोई ख़ास फजीलत नहीं, ना ऐसी गैर अख्तियारी कैफियत का अल्लाह ताला किसी को हुक्म देते हैं। इसीलिए हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी असली और मौत पर सब्र तो वही है जो इब्तदाई सदमा के वक्त इख्तियार कर लिया जाए, वरना बाद में तो कभी ना कभी जबरी तौर पर इंसान को सब्र आ ही जाता है। बल्कि काबिल मदा और सना वो सब्र है कि अपने इख्तियार से खिलाफ़े तबा अमर को बर्दाश्त करे, ख्वाह वो फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी हो या मुहर्रमात व मकरूमात से बचना हो। इसीलिए अगर कोई शख्स चोरी की नीयत से किसी मकान में दाखिल हो गया मगर वहाँ चोरी करने का मौका ना मिला, सब्र करके वापस आ गया, तो ये गैर अख्तियारी सब्र कोई मदा और सवाब की चीज़ नहीं। सवाब जब है गुनाह से बचना अल्लाह के खौफ और इसकी रज़ा जोई के लिए सबब से हो। सातवीं सिफ्त अकामुस्सला, इकामत सलात के मायने नमाज को इसके पूरे अदाब व शराइत और खुशू के साथ अदा करना है, महज नमाज पढ़ना नहीं। इसीलिए कुरान करीम में अमूमन नमाज का अकामुस्सलाता के अल्फाज से दिया गया है। आठवीं सिफ्त वानफ़ाकू, यानी वो लोग जो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से कुछ अल्लाह के नाम पर भी खर्च करते हैं। इसमें इशारा किया गया कि तुम से जिस माले ज़कात वगैरह का मुतालबा अल्लाह ताला करता है, वो कुछ तुमसे नहीं मांगता, बल्कि अपने ही दिए हुए रिज़्क़ का कुछ हिस्सा, वो भी सिर्फ 2.5% कलील और हकीर मिकदार में आपसे मांगा जाना है, जिसके देने में आपको तबन कोई पसो पेश ना होनी चाहिए। माल को अल्लाह की राह में खर्च करने के साथ सिर्रम व अलानियतन की कैसे मालूम हुआ कि सदका और खैरात में हर जगह इख्वा ही से मसनून नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात इसका इज़हार दुरुस्त और सही होता है। इसीलिए उलमा ने फरमाया, ज़कात और सदक़ात वाजिबा ऐलान और ज़हार ही अफज़ल और बेहतर है। इसका इख्फ़ा मुनासिब नहीं, ताकि दूसरे लोगों को भी तलक़ीन और तरग़ीब हो। अलबत्ता नफली सदक़ात का खुफिया देना अफज़ल और बेहतर है। जिन अहादीस में खुफिया देने की फजीलत आई है वो नफली सदक़ात ही के मुतल्लिक़ है। नौवीं सिफ्त
یدرؤون بالحسنات السیئات، یعنی یہ لوگ برائی کے بدلے بلائی سے، دشمنی سے، ظلم کو عفو اور درگزر سے دفع کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اگر ان کے ساتھ کوئی برا کرے تو یہ بلائی کرتے ہیں، کوئی دشمنی اور ظلم کرے تو عفو اور درگزر سے اس کو دفع کرتے ہیں۔ برے کا جواب برائی سے پیش نہیں آتے اس کے جواب میں۔ اور بعض حضرات نے اس کے یہ معنی بیان فرمایا کہ گناہ کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، یعنی اگر کسی وقت کوئی خطا اور گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اطاعت و عبادات کی کثرت اور اہتمام اتنا کرتے ہیں کہ اس سے پچھلا گناہ محو ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ بدی کے بعد نیکی کر لو تو وہ بدی کو مٹا دے گی۔ مراد یہ ہے کہ جب اس بدی اور گناہ پر نادم ہو کر توبہ کر لی اور اس کے پیچھے نیک عمل پچھلے گناہ کو مٹا دے گا۔ بغیر ندامت اور توبہ کے گناہ کے بعد کوئی نیک عمل کر لینا گناہ کی معافی کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کی یہ 9 صفتیں بیان کرنے کے بعد ان کی جزا یہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اولئک لہم عقبی الدار، دار سے دار آخرت، یعنی انہی لوگوں کے لیے دار آخرت کی فلاح۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ دار سے مراد دار دنیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ نیک لوگوں کو اگرچہ اس دنیا میں تکلیفیں بھی پیش آتی ہیں مگر انجام کار دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی انہی کا حصہ ہوتا ہے۔ آگے اسے عقبی الدار یعنی دار آخرت کی فلاح کا بیان ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم سے معلوم ہوا کہ صبر کے جو فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ جل شانہ کی معیت و نصرت و امداد حاصل ہوتی ہے اور بے حساب اجر و ثواب ملتا ہے۔ وہ سب اسی وقت ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صبر اختیار کیا ہو، ورنہ یوں تو ہر شخص کو کبھی نہ کبھی صبر آ ہی جاتا ہے۔ صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور ثابت قدم رہنے کے ہیں، جس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک مصیبت اور تکلیف پر صبر کہ گھبرائے نہیں اور مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے اور امیدوار رہے۔ دوسرا اطاعت پر صبر کے احکام الہیہ کی پابندی اگرچہ نفس کو دشوار معلوم ہو اس پر قائم رہے۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور برائیوں سے صبر کہ اگرچہ نفس کا تقاضا برے کام کی طرف چلنے کا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس طرف نہ چلے۔ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر دونوں طرح سے درست ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ صدقات واجبہ، زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ کو علانیہ ادا کرے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ادائیگی کی ترغیب ہو۔ صدقات نافلہ جو واجب نہیں ان کو خفیہ ادا کرے تاکہ ریاکاری اور نام و نمود کے شعبہ سے نجات ہو۔ یدرؤون بالحسنات السیئات سے معلوم ہوا کہ ہر برائی کو دفع کرنا جو عقلی اور طبی تقاضا ہے۔ اسلام میں اس کا طریقہ یہ نہیں کہ برائی کا جواب برائی سے دے، بلکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی برا کام تمہارے ساتھ کرے تو اس کے بدلے میں بلائی کے ذریعے اس کو دفع کرو۔ جس نے تم پر ظلم کیا ہے تم اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ جس نے تمہارے تعلق کا حق ادا نہیں کیا تم اس کا حق ادا کرو۔ جس نے تم پر غصہ کیا تم اس کا جواب حلم و بردباری سے دو۔ وہ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن بھی دوست ہو جائے گا اور شریر بھی آپ کے سامنے نیک بن جائے گا۔ اور اس جملے کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ گناہ کا بدلہ عطا سے ادا کرو، کہ اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ تو اس سے تمہارا پچھلا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم میں سے کوئی برائی یا گناہ سرزد کر لے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد
تم نیک عمل کر لو، اس سے وہ گناہ مٹ جائے گا۔ اس نیک عمل کی شرط یہ ہے کہ پچھلے گناہ سے توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرے۔ جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، باغ میں رہنے کے داخل ہوں گے ان میں، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادوں میں اور جو اور اولادوں میں، اور فرشتے آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے کہ وہ ہوں گے جنت میں داخل۔ عدن کے معنی قیام اور قرار کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان جنتوں سے کسی وقت ان کو نکالا نہ جائے گا، بلکہ ان میں ان کا اقرار و قیام دائمی ہوگا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ عدن وسط جنت کا نام ہے، جو جنت کے مقامات میں بھی اعلیٰ مقام ہے۔ اس کے بعد ان حضرات کے لیے ایک اور انعام یہ ذکر فرمایا گیا کہ یہ انعام ربانی صرف ان لوگوں کی ذات تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور اولاد کو بھی اس میں حصہ ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہوں، جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ مسلمان ہوں، اور مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں کا اپنا عمل اگرچہ اس مقام پر پہنچنے کے قابل نہ تھا، مگر اللہ کے مقبول بندوں کی رعایت اور برکت سے ان کو بھی اسی مقام بلند پر پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد دار آخرت میں ان کی فلاح اور کامیابی کا مزید بیان یہ ہے کہ فرشتے ہر دروازے سے ان کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے صبر کی وجہ سے تمام تکلیفوں سے سلامتی ہے، اور یہ کیسا اچھا انجام ہے دار آخرت کا۔ جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے مقبول اور نیک بندوں کو خود بھی جنت میں مقام ملے گا، اور ان کی رائے سے ان کے ماں باپ، بیوی اور اولاد کو بھی۔ شرط یہ ہے کہ یہ لوگ صالح یعنی مومن اور مسلمان ہوں، کافر نہ ہوں، اگرچہ اعمال صالحہ میں اپنے بزرگ کے برابر نہ ہوں، مگر اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی برکت سے ان لوگوں کو بھی اسی مقام جنت میں پہنچا دیں گے جو اس بزرگ کا مقام ہے۔ جیسے دوسری آیت میں ذکر ہے الحقنا بہم ذریاتہم، یعنی اپنے نیک بندوں کی ذریت اور اولاد کو بھی انہی کے ساتھ کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ساتھ تعلق و نسب اور قرابت کا ہو یا دوستی کا، وہ آخرت میں بھی بشرط ایمان نفع دے گا۔ ابراہیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا چھوڑنے کا، اور فساد اٹھاتے ہیں ملک میں، ایسے لوگ ان کے واسطے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے معاہدوں کو ان کی پختگی کے بعد توڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن علاقوں کے قائم رکھنے کا حکم فرمایا ان کو قطع کرتے ہیں، دنیا میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہوگی، اور ان کے لیے اس جہان میں خرابی ہوگی، یعنی ظاہری دولت اور ثروت کو دیکھ کر یہ دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ یہ لوگ مورود رحمت ہیں، کیونکہ رزق کی تو یہ کیفیت ہے کہ اللہ جس کو چاہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگی کر دیتا ہے۔ رحمت و غضب کا یہ معیار نہیں، اور یہ کفار لوگ دنیوی زندگانی پر اور اس کے عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، اور ان کا اترانا بالکل فضول اور غلطی ہے، کیونکہ یہ دنیوی زندگی
اور اس کے عیش و عشرت آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل اور کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی کہ دنیا کے عیش و عشرت آخرت کے مقابلے میں بہت کم فائدے کی چیز ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہو۔ یہ کافر لوگ آپ کی نبوت میں طعن و اعتراض کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر کوئی معجزہ ہمارے فرمائشی معجزوں میں سے ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ واقعی تمہاری ان بیہودہ فرمائشوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دیتے ہیں۔ وجہ معلوم ہونے سے ظاہر ہے باوجود معجزات کافیہ کے جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، پھر فضول باتیں کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قسمت ہی میں گمراہی لکھی ہے۔ اور جس طرح قرآن پاک جو اعظم معجزات ہے ہدایت کے لیے ان منکرین کے لیے کافی نہ ہوا اور گمراہی ان کو نصیب ہوئی، اسی طرح جو شخص ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور حق کا جو راستہ ہے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس کا مصادق آگے آتا ہے آیت الذین آمنوا وتطمئن، اس کو اپنی طرف رسائی دینے کے لیے ہدایت کر دیتے ہیں اور گمراہی سے بچا لیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک جو بہت بڑا معجزہ ہے، ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ جو ان معجزات کو دیکھ کر دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے ہدایت کرتے ہیں اور گمراہی سے بچا لیتے ہیں۔ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے جس کی بڑی سند قرآن ہے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، جس کی بڑی فرد ایمان ہے، یعنی وہ قرآن اعجاز و دلالت علی نبوت کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور وہی تباہی فرمائش نہیں کرتے، یعنی کہ جیسے کفار قیامت کے لانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، وہ اس طرح کے ایمان والے اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اطاعت میں ان کی ایسی رغبت ہوتی ہے کہ متاع حیات و دنیا سے مثل کفار کے ان کو رغبت اور فرت نہیں ہوتی۔ اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر کی ایسی ہی خاصیت ہے کہ اس سے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، یعنی جس مرتبے کا ذکر ہو اسی مرتبے کا اطمینان۔ چنانچہ قرآن سے ایمان اور اعمال صالحہ سے اطاعت کا شدت سے تعلق اور توجہ اللہ میسر ہوتا ہے۔ غرض جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، جن کا ذکر اوپر ہوا، ان کے لیے دنیا میں خوشحالی اور آخرت میں نیک انجامی ہے، جس کو دوسری آیت فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَیِّبَةً سے تعبیر فرمایا۔ اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے کہ اس امت سے پہلے اور بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف سے اس لیے رسول بنا کر بھیجا تاکہ آپ ان کو وہ کتاب پڑھ کر سنا دیں جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی ہے، اور ان کو چاہیے کہ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرتے اور اس کتاب پر کہ وہ معجزہ بھی ہے ایمان لے آتے، مگر وہ ایسے لوگ ایسے بڑے رحمت والے قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ ایسا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود، ایسی بڑی رحمت ہونے کے باوجود قرآن پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے ایمان نہ لانے سے میرا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ تم زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ مخالفت کرو گے، سو اس سے مجھ کو اس لیے اندیشہ نہیں کہ وہ میرا ربی اور نگہبانی ہے، یعنی کہ اللہ کی حفاظت میں ہوں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس لا محال وہ کامل صفات اور حفاظت کے لیے کافی ہوگا۔ میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھ کو جانا ہے۔ خلاصہ یہ کہ میری حفاظت کے لیے تو اللہ کافی ہے، تم مخالفت کر کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، البتہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ رکوع کے شروع میں کل انسانوں کو دو قسم کر کے بتلایا گیا تھا۔ ان میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں، کچھ نافرمان۔
پھر فرمانبردار بندوں کی چند صفات اور علامات بیان کی گئی اور آخرت میں ان کے لیے بہتر جزا کا ذکر کیا گیا۔ اب دوسری قسم کے لوگوں کی علامات و صفات اور ان کی سزا کا بیان ان آیات میں ہے۔ اس میں ان سرکش اور نافرمان بندوں کی ایک خصلت تو یہ بتلائے گی کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عہد میں وہ عہد بھی داخل ہیں جو ازل میں حق تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت کے متعلق تمام پیدا ہونے والی روحوں سے لیا گیا، جس کو کفار و مشرکین نے دنیا میں آ کر توڑ ڈالا اور اللہ کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں رب اور معبود بنا بیٹھے۔ اور تمام عہد بھی اس میں داخل ہیں جن کی پابندی عہد لا الہ الا اللہ کے زمن میں انسان پر لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دراصل ایک عظیم معاہدے کا عنوان ہے، جس کے تحت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے تمام احکام کی پابندی اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے پرہیز کا عہد بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی انسان کسی حکم خداوندی یا حکم رسول سے انحراف کرتا ہے تو اس عہد ایمانی کی عہد شکنی کرتا ہے۔ دوسری خصلت ان نافرمان بندوں کی یہ بتلائی گئی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی یہ لوگ ان تعلقات کو قطع کرتے ہیں جن کو قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان میں انسان کا وہ تعلق بھی شامل ہے جو اس کو اللہ جل شانہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس کا قطع کرنا یہی ہے کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے، اور رشتہ داری کے وہ تعلقات بھی اس میں شامل ہیں جن کو قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی قرآن کریم میں جگہ جگہ ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ان حقوق و تعلقات کو بھی توڑ ڈالتے ہیں، مثلاً ماں باپ، بہن بھائی، پڑوسی اور دوسرے متعلقین کے جو حقوق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے انسان پر عائد کیے ہیں، یہ لوگ ان کو ادا نہیں کرتے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ تیسری خصلت بتلائی گئی ان کی، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور یہ تیسری خصلت در حقیقت پہلی ہی دو خصلتوں کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے عہد کی پرواہ نہیں کرتے اور کسی کے حقوق اور تعلقات کی رعایت نہیں کرتے، ظاہر ہے ان کے اعمال اور افعال دوسرے لوگوں کے لیے مضر اور ایذا کا سبب بنیں گے۔ لڑائی جھگڑے قتل و قتال کے بازار گرم ہوں گے۔ یہی زمین کا سب سے بڑا فساد ہے۔ سرکش اور نافرمان بندوں کی یہ تین خصلتیں بتلانے کے بعد ان کی سزا بھی بتائی گئی ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، یعنی ان کے لیے لعنت ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہونے کے ہیں، اور ظاہر ہے اس کی رحمت سے دور ہونا سب عذابوں سے بڑا عذاب اور ساری مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے۔ آیت اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جس طرح پہلی آیت میں فرشتے ان کو سلام کریں گے اور بتلائیں گے کہ یہ جنت کی دائمی نعمتیں ہیں، سب تمہارے صبر و ثبات اور فرما برداری کا نتیجہ ہیں، اسی طرح اس آیت میں نافرمان سرکش لوگوں کا انجام بتلایا گیا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ رحمت سے دور ہے، ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ مقرر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عہد شکنی اور رشتہ داروں اور عزیزوں سے قطع رحمی لعنت اور جہنم کا سبب ہے۔ نعوذ باللہ من وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا فَلَمْ يَعْسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحِلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چلیں یا زمین اس سے ٹکڑے ہو جائے یا اس سے مردے بھولیں تو کیا ہوتا، بلکہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ سو کیا خاطر جمع نہیں ایمان والوں کی اس پر کہ اگر چاہے اللہ تو راہ پر لائے سب لوگوں کو،
اور برابر پہنچتا رہے گا منکروں کو ان کے کرتوت پر صدمہ، یا اترے گا ان کے گھر سے نزدیک جب تک کہ پہنچے وعدہ اللہ کا، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، اور اے پیغمبر اور مسلمانوں، ان کافروں کی عناد کی یہ کیفیت ہے کہ قرآن کی جو موجودہ حالت ہے اس کا معجزہ ہونا غور و فکر پر موقوف ہے، بجائے اس کے کہ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، یا اس کے ذریعے سے زمین جلدی جلدی طے ہو جاتی، یا اس کے ذریعے سے مردوں کے ساتھ کسی کو بات کرا دی جائے، یعنی مردہ زندہ ہو جاتا اور کوئی اس سے باتیں کر لیتا۔ اور یہ وہ معجزے ہیں جن کی فرمائش اکثر کفار کیا کرتے تھے، بعض متلقن، بعض اس طرح کے قرآن کو بحالت موجودہ تو ہم معجزہ مانتے نہیں، البتہ اگر قرآن سے ان خوارق کا ظہور ہو تو ہم اس کو معجزہ مان لیں۔ مطلب یہ کہ قرآن سے ایسے ایسے معجزات کا بھی ظہور ہوتا ہے جس سے دونوں طرح کے لوگوں کی فرمائش پوری ہو جاتی ہے، یعنی جو نفس خوارق مذکورہ کے مفدح تھے اور جو ان کا ظہور قرآن سے چاہتے تھے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، کیونکہ یہ اسباب موثر حقیقی نہیں، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ وہ جس کو توفیق عطا فرماتے ہیں وہی ایمان لاتا ہے، اور ان کی عادت ہے کہ طالب کو توفیق دیتے ہیں اور بعض کو محروم رکھتے ہیں۔ اور چونکہ بعض مسلمانوں کا جی چاہتا تھا کہ ان معجزات کا ظہور ہو جائے تو شاید ایمان لے آئیں، اس لیے آگے ان کا جواب ہے، کیا یہ سن کر یہ مانت ہیں ایمان نہ لائیں گے، اور یہ کہ سب اختیار اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اسباب موثر حقیقی نہیں ہے، کہ یہ سن کر پھر بھی ایمان والوں کو اس بات میں دل جمی نہیں ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام دنیا بھر کے آدمیوں کو ہدایت کر دیتا، مگر بعض حکمتوں سے مشیر نہیں ہوئی تو سب ایمان نہ لائیں گے، جس کی بڑی وجہ عناد ہے۔ پھر ان دین کے ایمان لانے کی فکر میں کیوں لگے ہیں؟ اور جب محقق ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے تو اس امر کا خیال آ سکتا ہے کہ پھر ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ یہ مکہ کے کافر تو ہمیشہ آئے دن اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے بد کرداروں کے سبب ان پر کوئی نہ کوئی حادثہ پڑتا رہتا ہے، کہیں قتل، کہیں قید، کہیں ہزیمت و شکست، یا بعض حادثہ اگر ان پر نہیں بھی پڑتا مگر ان کی بستی کے قریب نازل ہوتا رہتا ہے۔ مثلا کسی قوم پر آفت آئی اور ان کو خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ہم پر بھی نہ بلا آوے، یہاں تک کہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا، یعنی آخرت کے عذاب کا سامنا ہو جائے گا جو کہ مرنے کے بعد شروع ہو جائے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے، بس عذاب کا وقوع ان پر یقینی ہے، گو بعض اوقات کچھ دیر سے صحیح۔ اور ان لوگوں کا یہ معاملہ تکذیب و استہزاء کچھ آپ کے ساتھ خاص نہیں، اور اسی طرح ان کے عذاب میں توفیق ہونا کچھ ان کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پہلے رسل اور ان کے امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، چنانچہ بہت سے پیغمبروں کے ساتھ جو کہ آپ سے قبل ہو چکے ہیں، کفار کی طرف سے استہزاء ہو چکا ہے۔ پھر ان کافروں کو مہلت دینا، پھر ان میں سمجھنے کی بات ہے کہ میری سزا کس طرح کی تھی، یعنی نہایت سخت تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی شان معلوم ہوگی، وہی مختار کل ہے، تو اس سے معلوم اور ثابت ہونے کے بعد پھر بھی کیا جو اللہ ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہے، ان لوگوں کے شرکا برابر ہو سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے شرکا تجویز کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، فرمائیے ذرا ان شرکا کے نام تو لو، میں بھی سنوں کون ہیں اور کیسے ہیں، کیا تم حقیقتاً ان کو شرکا سمجھ کر دعویٰ کرتے ہو؟
تو تم پر یہ لازم آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو کہ دنیا بھر میں اس کے وجود کی خبر اللہ تعالیٰ کو نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی کو موجود جانتے ہیں جو واقعہ میں موجود ہو، اور معدوم کو موجود نہیں جانتے، کیونکہ اس سے علم کا خلق لازم آتا ہے۔ وہ انکشاف میں دونوں یکساں ہیں، غرض ان کو حقیقی شریک کہنے سے یہ محال لازم آتا ہے، پس ان کا شریک ہونا بھی محال ہے، یا یہ کہ ان کو حقیقتاً شریک نہیں بلکہ محض ظاہری لفظ کے اعتبار ان کو شریک کہتے ہو، اور صادق واقعی اس کو کہیں نہیں ہے۔ اگر یہ شک ثانی ہے تو ان کے شریک نہ ہونے کا اس خود تسلیم کرتے ہو، پس مطلوب کے بطلان اشراک ہے، دونوں شکوں پر ثابت ہو گیا۔ اول شک میں دلیل، دوسری شک میں تمہاری تسلیم ہے۔ یہ تقریر باوجود یہ کہ اعلیٰ درجے میں کافی ہے، مگر یہ لوگ نہ مانیں گے، بلکہ ان کافروں کو اپنے مغالطہ کی باتیں جس سے تمسک کر کے مبتلائے شرک ہے مرغوب معلوم ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ راہ حق سے محروم رہ گئے۔ اصل وہی بات ہے جو اوپر بللہ الامر سے مفہوم ہو چکی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھے اس کو کوئی راہ پر لانے والا نہیں، البتہ وہ اسی کو گمراہ رکھتا ہے جو باوجود حق کے عناد کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کے سامنے اسلام کی حقانیت کے واضح دلائل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی کھلی ہوئی نشانیاں آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے، پھر حیرت انگیز معجزات سے پوری طرح روشن ہو چکی تھی، اور ان کا سردار ابو جہل یہ کہہ چکا تھا کہ بنو ہاشم سے ہمارا خاندانی مقابلہ ہے، ہم ان کو اس برتری کو کیسے قبول کر لیں کہ اللہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے آیا، اس لیے وہ کچھ بھی کہیں اور کیسی ہی نشانیاں دکھلائیں، ہم ان پر کسی حال ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی لیے وہ ہر موقع پر اس ضد کا مظاہرہ الگ قسم کے سوالات اور فرمائشوں کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ آیت مذکورہ میں بھی ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی آیت مبارکہ تفسیر بغوی میں ہے کہ مشرکین مکہ جن میں ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ ابن امیہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، اس نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم اور ہم سب آپ کو رسول تسلیم کر لیں اور آپ کی پیروی کریں تو ہمارے چند مطالبات ہیں، اپنے قرآن کے ذریعے ان کو پورا کر دیجئے تو ہم سب اسلام قبول کر لیں گے۔ مطالبات میں ایک تو یہ تھا کہ شہر مکہ کی زمین بڑی تنگ ہے، سب طرف پہاڑوں سے گھری ایک طولانی زمین ہے جس میں نہ کاشت اور زراعت کی گنجائش نہ باغات، اور دوسری ضروریات کی آپ معجزہ کے ذریعے ان پہاڑوں کو دور ہٹا دیجئے تاکہ مکہ کی زمین فراخ ہو جائے۔ آخر آپ ہی کے کہنے کے مطابق داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے گئے تھے، جب وہ تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی ساتھ ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ آپ اپنے قول کے مطابق اللہ کے نزدیک داؤد علیہ السلام سے کمتر تو نہیں ہیں۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر کے زمین کے بڑے بڑے فاصلوں کو مختصر کر دیا تھا، آپ بھی ہمارے لیے ایسا ہی کر دیں کہ ہمیں شام و یمن وغیرہ کے سفر آسان ہو جائیں۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، آپ ان سے کچھ کم تو نہیں، آپ بھی ہمارے لیے ہمارے دادا موسیٰ کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم ان سے یہ دریافت کر سکیں کہ آپ کا دین سچا ہے یا نہیں۔ آیت وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اس میں تسیر جبال سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا، اور قطعت بالارض سے مراد مختصر وقت میں بڑی مسافت قطع کرنا، اور کلام بالموتیٰ سے مردہ کو زندہ کے کلام کرنا مراد ہے، اور لو حرف شرط کا جواب بقرینہ مقام محروف ہے، یعنی لما امانو، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ایسا ہی مضمون اور اسی کا یہی جواب مذکور ہے، وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور معنی یہ ہیں کہ اگر قرآن کے ذریعے بطور معجزہ ان کے یہ مطالبات پورے کر دیے جائیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں،
کیونکہ وہ ان مطالبات سے پہلے ایسے معجزات کا مشاہدہ کر چکے ہیں جو ان کے مطلوبہ معجزات سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، پہاڑوں کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے اور تسخیر ہوا سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اسی طرح سے بے جان کنکریوں کا آپ کے دستے مبارک میں بولنا اور تسبیح کرنا کسی مردہ انسان کے دوبارہ زندہ ہو کر بولنے سے کہیں زیادہ عظیم معجزہ ہے۔ لیلۃ المعراج میں مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، بہت مختصر وقت میں واپسی، تسخیر ہوا اور تخت سلیمانی کے اعجاز سے کتنا زیادہ عظیم ہے۔ مگر یہ ظالم یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ایمان نہ لائے تو اب ان مطالبات سے بھی ان کی نیت معلوم ہے، محض دفع الوقتی ہے، کچھ ماننا اور کرنا نہیں ہے۔ مشرکین کے مطالبات کا مقصد چونکہ یہی تھا کہ ہمارے مطالبات پورے نہ کیے جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو ان کاموں پر قدرت نہیں، یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اللہ تعالیٰ کے یہاں مسموع اور مقبول نہیں، جس سے سمجھا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں۔ اس لیے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، یعنی اللہ ہی کے لیے اختیار سب کا سب۔ مطلب یہ ہے کہ مذکورہ مطالبات کا پورا نہ کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مصالح عالم کو وہی جاننے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی حکمت سے ان مطالبات کو پورا کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مطالبہ کرنے والوں کی ہٹ دھرمی اور بدنیتی ان کو معلوم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب مطالبے پورے کر دیے جائیں گے جب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے۔ افعلم امام بغوی نے نقل کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب مشرکین مکہ کے یہ مطالبات سنے تو یہ تمنا کرنے لگے کہ بطور معجزہ کے یہ مطالبات پورے کر دیے جائیں تو بہتر ہے، سارے مکہ والے مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام کو بڑی قوت حاصل ہو جائے گی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس کے معنی یہ ہیں کہ کیا اہل ایمان ان مشرکین کی ہیلہ جوئی اور دشمنانہ بحثوں کو دیکھنے اور جاننے کے باوجود اب تک ان کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے کہ ایسی تمنا کرنے لگے، جبکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سبھی انسانوں کو ایسی ہدایت دے دیتا کہ وہ مسلمان بنے بغیر نہ رہ سکتے، مگر حکمت کا تقاضا یہ نہ تھا کہ سب کو اسلام و ایمان پر مجبور کر دیا جائے، بلکہ حکمت یہی تھی کہ ہر شخص کا اپنا اختیار باقی رہے، اپنے اختیار سے اسلام کو قبول کرے یا کفر کو۔ اور آیت وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قاریہ کے میں نے مصیبت اور آفت کے معنی آیت کے یہ ہیں کہ ان مشرکین کے مطالبات تو اس لیے منظور نہیں کیے گئے کہ ان کی بدنیتی اور ہٹ دھرمی معلوم تھی کہ پورے کرنے پر بھی یہ ایمان نہ لانے والے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی کے مستحق ہیں کہ ان پر دنیا میں بھی آفتیں اور مصیبتیں آئیں، جیسے کہ اہل مکہ پر کبھی قحط کی مصیبت آئی، کبھی اسلامی غزوات بدر، احد وغیرہ میں ان پر قتل اور قید ہونے کی آفت نازل ہوئی، کسی پر بجلی گر گئی، کوئی اور کسی بلا میں مبتلا ہوا۔ ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم ام تنبئونہم بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن سبیل اللہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین کی جہالت اور بے عقلی کو اس طرح واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ کیسے بے وقوف ہیں کہ بے جان اور بے شعور بتوں کو اس ذات پاک کے برابر ٹھہراتے ہیں جو ہر نفس پر نگراں اور اس کے اعمال و افعال کا محاسبہ کرنے والی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ شیطان نے ان کی اس جہالت ہی کو ان کی نظر میں مزین کر رکھا ہے کہ اسی کو بڑا کمال اور کامیابی سمجھتے ہیں۔
لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ ان کافروں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور وہ قتل و قید، ذلت یا امراض اور مصائب ہیں، اور آخرت کا عذاب اس سے 1000 درجہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ شدید بھی ہے اور دائم بھی ہے، اور اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور جس جنت کا متقیوں سے یعنی شرک اور کفر سے بچنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی عمارات اور اشجار کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور اس کا پھل اور اس کا سایہ دائم رہے گا۔ یہ تو انجام ہوگا متقیوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب یعنی توریت و انجیل دی ہے، وہ اس کو پورے طور سے مانتے ہیں، وہ اس کتاب سے خوش ہوئے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، کیونکہ اس کی خبر اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور خوش ہو کر مان لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، جیسے یہود میں عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، اور نصارہ میں نجاشی اور ان کے فرستادے جن کا ذکر اور آیت میں بھی ہے، اور انہی کے گروہ میں بعض ایسے ہیں کہ اس کتاب کے بعض حصے کا جس میں ان کی کتاب کے خلاف احکام ہیں انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ آپ ان سے فرمائیے کہ احکام 2 قسم کے ہیں، اصول اور فروع۔ اگر تم اصول میں مخالف ہو سو وہ سب شرائع میں مشترک ہیں، چنانچہ مجھ کو توحید کے متعلق صرف یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، اور نبوت کے متعلق یہ بات ہے کہ میں لوگوں کو اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں، یعنی نبوت کا حاصل یہ ہے کہ میں داعی الی اللہ ہوں، اور میعاد کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ اسی کی طرف مجھ کو دنیا سے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اصول یہ 3 ہیں، سو ان میں سے ایک بھی قابل انکار نہیں، چنانچہ توحید سب کے نزدیک مسلم ہے، جیسا کہ یہی مضمون دوسری آیت میں ہے، قل تعالوا کلمات سواء بیننا، اور نبوت میں اپنے لیے مال و جان نہیں چاہتا جس پر انکار کی گنجائش اور محض دعوت الی اللہ کرتا ہوں۔ سو ایسے لوگ پہلے بھی ہوئے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو، جیسا یہی مضمون دوسری جگہ بھی ہے، آیت ما کان لی بشر ان یؤتی اللہ کتاب۔ اسی طرح میعاد کا عقیدہ مشترک اور مسلم اور غیر قابل انکار ہے۔ اگر فروع میں مخالف ہو تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یوں دیتے ہیں کہ ہم نے جس طرح اور رسولوں کو خاص خاص زبانوں میں خاص احکام دیے، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اس طور پر نازل کیا کہ وہ خاص حکم ہے عربی زبان میں عربی کی تصحیح سے اشارہ ہو گیا، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی دوسری زبانوں کی طرف اور زبانوں کے اختلاف سے اشارہ ہو گیا، اختلاف کی طرف۔ تو حاصل جواب کا یہ ہوا کہ فروع میں اختلاف بسبب اختلاف کے ہوا، کیونکہ مصالح کے ہر زمانے میں جدا گانا ہیں، پس یہ اختلاف شرائع کا مقتضی مخالفت نہیں، چنانچہ خود شرع مسلمہ میں بھی ایسا اختلاف فروع کا ہوا ہے، پھر تمہاری مخالفت اور انکار کی کیا گنجائش ہے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ بغرض محال ان کے نفسیانی خیالات کا یعنی احکام منسوخہ یا احکام محرفہ کا اتباع کرنے لگیں گے بعد اس کے کہ آپ کے پاس احکام مقصودہ کا علم صحیح پہنچ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ اور جب نبی کو ایسا خطاب کیا جا رہا ہے تو اور لوگ انکار کر کے کہاں رہیں گے؟ سو اس میں تعریض ہے اہل کتاب کے ساتھ، پس دونوں شکوں میں منکرین اور مخالفین کا جواب ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ اور اہل کتاب میں سے بعضوں کو جو نبوت پر یہ تان ہے کہ ان کے پاس متعدد بیویاں ہیں،
سو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور بچے بھی دیے۔ یہ کون سا امر منافی رسالت ہے؟ ایسا ہی مضمون دوسری آیت میں ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، اور چونکہ اختلاف شرائع کا شعبہ دیگر شعبات سے زیادہ مشہور اور محض اجمال کے ساتھ مذکور تھا، اس لیے اس کو آگے مقرر اور مفسر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی پر اختلاف شرائع کا شبہ کرتا ہے وہ در پردہ نبی کو مالک احکام سمجھتا ہے، حالانکہ کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ امر نہیں کہ ایک آیت بغیر اللہ کے حکم کے اپنی طرف سے لا سکے، بلکہ احکام کو مقرر ہونا اذن اختیار اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے یہ معمول مقرر ہے کہ ہر زمانے کے مناسب خاص احکام ہوتے ہیں، پھر دوسرے زمانے میں بعض امور میں دوسرے احکام آتے ہیں اور پہلے احکام موقوف ہو جاتے ہیں اور بعض بحالہ باقی رہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہی جس حکم کو چاہیں موقوف کر دیتے ہیں اور جس حکم کو چاہیں قائم رکھتے ہیں، اور اصل کتاب یعنی لوح محفوظ انہی کے پاس رہتی ہے، اور یہ سب احکام ناسخ و منسوخ اس میں درج ہیں۔ وہ سب کی جامعہ اور گویا میزان الکل ہے، یعنی جہاں سے یہ احکام آتے ہیں وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے، پس احکام سابقہ کے موافق یا مغایر احکام لانے کی کسی کو گنجائش اور دسترس ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ لوگ جو اس بنا پر انکار نبوت کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو انکار نبوت پر جس عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، اس کے متعلق سن لیجئے کہ جس بات کا یعنی عذاب کا ہم نے ان سے انکار نبوت پر وعدہ کر رہے ہیں، اس میں بعض واقعہ اگر ہم آپ کو دکھلا دیں، یعنی آپ کی حیات میں کوئی عذاب ان پر نازل ہو جائے، خواہ قبل نزول اس عذاب کے ہم آپ کو وفات دے دیں، پھر بعد میں وہ عذاب واقع ہو، خواہ وہ دنیا میں یا آخرت میں، دونوں حالتوں میں آپ فکر اہتمام نہ کریں، کیونکہ بس آپ کے ذمہ تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور ہمارا کام آپ اس فکر میں کیوں پڑیں کہ اگر واقعہ ہو جائے تو بہتر ہے، شاید ایمان لے آئیں۔ اور ان لوگوں پر بھی تعجب ہے کہ وقوع عذاب علی الکفر کا کیسے یکلخت انکار کر رہے ہیں۔ کیا مقدمات عذاب میں سے اس امر کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم فتح اسلام کے ذریعے سے ان کی زمین کو ہر چار طرف سے برابر کم کرتے چلے آتے ہیں، یعنی ان کی عملداری بسبب کثرت فتوحات اسلامیہ کے روز بہ روز گھٹتی جا رہی ہے۔ سو یہ بھی تو ایک قسم کا عذاب ہے جو مقدمہ ہے اصلی عذاب کا، جیسا کہ دوسری آیت میں ذکر ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اسی کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں، پس عذاب ادنا خواہ عذاب اکبر جو بھی ہو، اس کو کوئی ان کے شرکا یا غیر شرکا میں سے رد نہیں کر سکتا، اور اگر ان کے چند مہلت، ان کو کچھ دنوں کی یا کچھ ٹائم کی مہلت بھی ہوگی تو کیا ہے، وہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ وقت کی دیر ہے، پھر فوراً ہی سزائے موعود شروع ہو جائے گا، اور یہ لوگ جو ایذاء رسول یا تنقیص اسلام میں طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں تو ان سے کچھ نہیں ہوتا، چنانچہ ان سے پہلے جو کافر لوگ ہو چکے ہیں انہوں نے بھی انہی اعراض کی بڑی بڑی تدبیریں کی، سو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ اصل تدبیر تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، سو اللہ نے ان کو وہ تدبیریں ان کی نہ چلنے دی۔ اس کو سب خبر رہتی ہے، جو شخص جو کچھ بھی کرتا ہے پھر اس کو وقت پر سزا دیتا ہے، اور اسی طرح ان کفار کے مال کی بھی سب اس کو خبر ہے۔ کہ اس عالم میں نیک انجامی کس کے حصے میں ہے، آیا ان کے یا مسلمانوں کے، یعنی ان قریب ان کو اپنی بد انجامی اور سزائے اعمال معلوم ہو جائے گی، اور یہ کافر لوگ ان سزاؤں کو بھولے ہوئے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ پیغمبر نہیں، آپ فرما دیجئے کہ تمہارا انکار بے معنی سے کچھ نہیں ہوتا، میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب عثمانی کا علم ہے
جس میں میری نبوت کی تصدیق ہے، کافی گواہ ہیں۔ مراد اس سے علماء اہل کتاب جو منصف تھے اور نبوت کی پیشن گوئی دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، مطلب یہ ہوا کہ میری نبوت کی دو دلیلیں ہیں، عقلی اور نقلی۔ عقلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے مجھ کو معجزات عطا فرمائے جو دلیل نبوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گواہ ہونے کی یہی معنی ہیں۔ اور نقلی یہ ہے کہ کتاب سماویہ سابقہ میں اس کی خبر موجود ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو منصف علماء سے پوچھ لو، اور ظاہر کر دیں گے۔ پس دلائل نقلی اور عقلیہ کے ہوتے ہوئے نبوت کا انکار کرنا سوائے شقاوت کے اور کیا ہے؟ کسی عاقل کو اس سے شبہ نہ ہونا چاہیے۔ کفار و مشرکین کا رسول و نبی کے متعلق ایک عام تخیل یہ تھا کہ وہ جنس بشر اور انسان کے علاوہ کوئی مخلوق مثل فرشتوں کے ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے انسانوں سے ان کی برتری واضح ہو جائے۔ قرآن کریم نے ان کے اس خیال کو فاسد کا جواب متعدد آیات میں دیا کہ تم نے نبوت اور رسالت کی حقیقت اور حکمت کو ہی نہیں پہچانا، اس لیے ایسے تخیلات کے درپے ہوئے، کیونکہ رسول کو حق تعالیٰ ایک نمونہ بنا کر بھیجتے ہیں کہ امت کے سارے انسان ان کی پیروی کریں، انہی جیسے اعمال و اخلاق سیکھیں، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان اپنے ہم جنس انسان ہی کی پیروی کرے اور اتباع کر سکتا ہے جو اس کی جنس کا نہ ہو، اس کی پیروی انسان سے ناممکن ہے۔ مثلا فرشتے کو نہ بھوک لگے، نہ پیاس، نہ نفسیانی خواہشات سے اس کا کوئی واسطہ، نہ اس کو نیند آئے، نہ تھکان ہو۔ اب اگر انسانوں کو ان کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا جاتا تو ان کے لیے ان کی قدرت سے زائد تکلیف ہو جاتی۔ اس جگہ بھی مشرکین کا یہ اعتراض پیش ہوا، خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعدد ازواج سے ان کا یہ شبہ اور بڑا۔ اس کا جواب پہلی آیت کے ابتدائی جملوں میں یہ دیا گیا کہ ایک یا ایک سے زائد نکاح کرنے اور بیوی بچوں والا ہونے کو تم نے کس دلیل سے نبوت اور رسالت کے خلاف سمجھ لیا؟ اللہ تعالیٰ کی تو یہی سنت رہی ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو صاحب اہل و عیال بناتے ہیں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، ان میں سے بعض کی نبوت کہ تم بھی قائل ہو، اور وہ سب متعدد بیویاں رکھتے تھے اور صاحب اولاد تھے۔ اس کو نبوت اور رسالت یا بزرگی اور ولایت کے خلاف سمجھنا نادانی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ ہمیشہ روزے ہی رکھا کروں، اور فرمایا کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ ساری رات عبادت ہی کروں اور گوشت بھی کھاتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو شخص میری اس سنت کو قابل اطراع سمجھے وہ مسلمان نہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کسی رسول کو اختیار نہیں کہ وہ ایک آیت بھی بغیر حکم خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی سوا خود سے لا سکے۔ کفار و مشرکین جو عناداً سوالات ہمیشہ انبیاء کے سامنے پیش کرتے آئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی اس زمانے کے مشرکین نے پیش کیے۔ ان میں سے دو سوال بہت عام ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی کتاب میں ہماری خواہش کے مطابق احکام نازل ہوا کریں، جیسے سورہ یونس میں ان کی یہ درخواست کا ذکر ہے، آیت بقرآن غیری ھذا، او یعنی یا تو آپ اس موجودہ قرآن کی بجائے بالکل ہی کوئی دوسرا قرآن لائیے جس میں ہمارے بتوں کی عبادت کو منع نہ کیا گیا ہو، یا پھر آپ خود ہی اس کے لائے ہوئے احکام کو بدل دیجیے، عذاب کی جگہ رحمت اور حرام کی جگہ حلال کر دیجیے۔ دوسرا سوال انبیاء کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود نئے نئے معجزات کا مطالبہ کرنا کہ فلاں قسم کا معجزہ دکھلائیے تو ہم مسلمان ہوں۔ قرآن کریم کے اس جملے میں لفظ آیت سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ اصطلاح قرآن میں قرآن آیات کو بھی آیت کہا جاتا ہے اور معجزہ کو بھی۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین میں سے بعض نے آیت قرآنی مراد لے
کر یہ مطلب بیان کیا کہ کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے اپنی کتاب میں کوئی آیت بنا لے، اور بعض نے اس آیت سے مراد معجزہ لے کر یہ معنی قرار دی کہ کسی رسول و نبی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جس وقت چاہے اور جس طرح کا چاہے معجزہ ظاہر کر دے۔ تفسیر روح المعانی میں فرمایا کہ عموم مجاز کے قاعدہ پر اس جگہ یہ دونوں معنی مراد ہو سکتی ہیں اور دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے خلاصہ مضمون اس آیت کا یہ ہوا کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن آیات کے بدلنے کا مطالبہ بیجا اور غلط ہے۔ ہم نے ایسا اختیار کسی رسول کو نہیں دیا۔ اسی طرح یہ مطالبہ کہ فلاں خاص قسم کا معجزہ دکھلائیے، یہ بھی حقیقت نبوت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیونکہ کسی نبی اور رسول کے اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی خواہش کے مطابق جو چاہیں معجزہ ظاہر کرتے ہیں۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اجل کے معنی مدت معینہ اور میعاد کے آتے ہیں، اور کتاب اس جگہ معنی مصدر ہے، یعنی تحریر۔ معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کی میعاد اور مقدار اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اس نے ازل میں لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت پیدا ہوگا، اتنے دن زندہ رہے گا، کہاں کہاں جائے گا، کیا کیا کام کرے گا، کس وقت اور کہاں مرے گا۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں زمانے میں فلاں پیغمبر پر کیا وحی اور احکام نازل ہوں گے، کیونکہ احکام کا ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب حال آتے رہنا ہی مقتضائے عقل اور انصاف ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں پیغمبر سے فلاں وقت کس کس معجزے کا ظہور ہوگا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کہ فلاں قسم کے احکام قرآن میں تعویل کرائیں، یا یہ مطالبہ کہ فلاں خاص معجزہ دکھلائیں، ایک انادن اور غلط مطالبہ ہے جو رسالت اور نبوت کی حقیقت سے بے خبر ہونے پر مبنی ہے۔ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں، اے محبوب، اے نبی، اگر ہم تمہیں دکھا دیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے یا پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، تو بہرحال آپ پر تو ضرور پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا ذمہ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ محبوب، آپ کے انتقال کے بعد آپ کے دشمنوں پر جو ہمارے عذاب آنے والے ہیں وہ ہم تیری زندگی میں لائیں تو اور یا اسے انتقال کے بعد لائیں تو کیا آپ کا کام صرف ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے، اور وہ آپ کر چکے۔ ان کا حساب، ان کا بدلہ ہمارے ہاتھ ہے، تو صرف انہیں نصیحت کر دیں، تو ان پر آپ کوئی داروغہ اور نگہبان نہیں۔ ان میں سے جو منہ پھیرے گا اور کفر کرے گا، اسے اللہ ہی بڑی سزاؤں میں داخل کر دے گا۔ ان کا لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے اور ان کا حساب بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو تیرے قبضے میں دیتے آ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آباد اور عالی شان محل کیسے کھنڈر اور ویرانے بنتے جا رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان کافروں کو دباتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں، خرابیاں آتی جا رہی ہیں، لوگ مرتے جا رہے ہیں، زمین اجڑتی جا رہی ہے؟ خود زمین ہی اگر تنگ ہوتی جاتی تو انسان کو چھید ڈالنا بھی محال ہو جاتا۔ مقصد انسان کا اور درختوں کا کم ہوتے رہنا، مراد اس سے زمین کی تنگی نہیں بلکہ لوگوں کی موت ہے۔
علماء اور فقار بھلے لوگوں کی موت بھی زمین کی بربادی ہے۔ عرب شاعر کہتا ہے الارض تہا اذا ما عاشا علیہا متا یمیت عالم منہا یموت طرف الارض تہیہ، کہ وہاں کی زمین کی زندگی اسی سے ہے، یعنی جہاں کہیں جو عالم دین ہے وہاں کی زمین کی زندگی اسی سے ہے، اس کی موت اس زمین کی ویرانی اور خرابی ہے۔ جیسے کہ بارش جس زمین پر برسے لہلہانے لگتی ہے اور اگر نہ برسے تو سوکھنے اور بنجر ہونے لگتی ہے۔ بس آیت میں مراد اسلام کا شرک پر غالب آنا ہے، ایک کے بعد ایک بستی کو تابع کرنا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ رسالت کے منکر کافر آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں تو آپ غم نہ کریں، کہہ دیا کریں کہ اللہ کی شہادت کافی ہے، آپ کی نبوت کا وہ خود گواہ ہے، میری تبلیغ پر تمہاری تکذیب پر وہ شاہد ہے، میری سچائی تمہاری تکذیب کو وہ دیکھ رہا ہے۔ علم کتاب جس کے پاس ہے، اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں۔ یہ قول حضرت مجاہد رحمۃ اللہ وغیرہ کا ہے، لیکن بہت غریب قول ہے، اس لیے یہ آیت مکہ شریف میں اتری ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام تو ہجرت کے بعد مدینے میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ ظاہر ابن عباس کا قول ہے کہ یہود و نصارہ کے حق کو عالم مراد ہیں۔ ہاں، ان میں حضرت عبداللہ بن سلام بھی ہیں، حضرت سلیمان اور حضرت تمیم داری وغیرہ بھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ اس سے مراد خود اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ اس سے انکاری تھے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام لیے جائیں، کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور آیت کو من عندہ پڑھتے ہیں۔ یہی قرات مجاہد اور حسن بصری سے بھی مروی ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی قرات ہے، لیکن وہ حدیث ثابت نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اسم جنس ہے، ہر وہ عالم جو اگلی کتاب کا علم ہے جس کے پاس اس میں داخل ہے۔ ان کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور آپ کی بشارت موجود تھی۔ ان کے نبیوں نے آپ کی بابت پیشن گوئی کر دی تھی، جیسے فرمان رب ذی شان ہے، آیت برحمت وسعت کل شیء، یعنی میری رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، میں اسے ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا جو متقی ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، جس کا ذکر اپنی کتاب توراۃ انجیل میں موجود پاتے ہیں۔ اور آیت میں ہے کہ کیا یہ بات بھی ان کے لیے کافی نہیں کہ اس کے حق ہونے کا علم علماء بنی اسرائیل کو بھی ہے۔ ایک بہت ہی غریب حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء یہود سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے باپ ابراہیم و اسماعیل کی مسجد میں جا کر عید منائیں۔ مکہ پہنچے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں تھے۔ یہ لوگ جب حج سے لوٹے تو آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس تھے۔ یہ بھی ماں اپنے ساتھیوں کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ آپ ہی عبداللہ بن سلام ہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا قریب آؤ۔ جب قریب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میرا ذکر توراۃ میں نہیں پاتے؟ انہوں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میرے سامنے بیان فرمائیے۔
اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حکم دیا کہ کہو آیت قل هو اللہ احد۔ آپ نے پوری سورت سنائی۔ ابن اسلام نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مدینے واپس چلے آئے، لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچے، اس وقت آپ کھجور کے ایک درخت پر چڑھے ہوئے کھجوریں اتار رہے تھے۔ جو آپ کو خبر پہنچی، اسی وقت درخت سے کود پڑے۔ ماں کہنے لگی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے تو تم درخت سے نہ کودتے۔ کیا بات ہے؟ جواب دیا، اماں جی، حضرت موسیٰ کی نبوت سے بھی زیادہ خوشی مجھے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں تشریف آوری سے ہوئی۔ سبحان اللہ۔